बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए थे और अब भी आने का चांस है, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मज़ीद शामिल किए हैं। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग पहुँच गए हैं। तकरीबन सबसे ज़्यादा जो सवाल बोर्ड में भी पूछे गए और जो बन सकते हैं एक्स्ट्रा, वो इस चैप्टर से बन सकते हैं। चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी इंतज़ामी इस्लाहात। वही तरतीब है, उर्दू वालों को भी निशाना लगा के दे रहा हूँ, इंग्लिश वालों को भी मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आसानी से मिल सकता है, कोई इशू ही नहीं है, सच्ची बात है। तरतीब में जनाब आ जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, 1973 के आइन के तहत वफाक के चंद फ़राइज़ बयान करें, और पेज 36 पे है। उर्दू इंग्लिश वालों का पेज 32 पे सवाल आएगा। राइट एनी 3 ड्यूटीज़ ऑफ फेडरेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, पेज 32 पे इंग्लिश वालों का। उर्दू वालों पे चलते हैं, पेज 36। पहला सवाल है, वफाक के चंद फ़राइज़। चंद का मतलब होता है कोई से चार बता दें। तो पहला बता दें कि वफाक अपने फ़राइज़ सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल करता है। एक बात। वफाक के फ़राइज़ वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के ज़रिए अंजाम पाए जाते हैं। दो बातें। वफाक मुल्क की मईशत को बहाल रखता है और टैक्स आयद करता है। अंदरूनी और बैरूनी तिजारत को मुनज़्ज़म करता है। 4 पॉइंट दे। इंग्लिश वाले भी पहला, दूसरा, छठा और सातवां कर लें। इसी से अगला सवाल है, वही तरतीब है, सूबों के चंद फ़राइज़ बयान करें, पेज 37। और इंग्लिश वालों का भी पेज 32 ही है। राइट फ्यू फंक्शंस ऑफ प्रोविंसेस। ये जी सूबे आ गया। पहला पॉइंट बता दें, सूबे तमाम फ़राइज़ गवर्नर के नाम से इस्तेमाल करते हैं और वही सूबे अमूर तय करता है। सूबे अपने इख्तियारात वज़ीर आला और काबीना के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। सूबे अंदरूनी अमन अमान के ज़िम्मेदार होते हैं। और एक यही पॉइंट है जिसका रंग मैंने डिफरेंट किया हुआ है। क्यों डिफरेंट किया हुआ है अभी आपको थोड़ी देर बाद बताने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह कि जो अगला सवाल है ये भी इस दफ़ा बोर्ड में आया था कि सूबाई फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए कौन सा इदारा कानून साजी करता है। विच इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश का पेज 32 है। विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ लॉ मेकिंग फॉर द प्रोविंशियल ड्यूटीज़। जो पॉइंट नंबर 3 है जिसका मैंने कलर अलहदा किए हुआ है यही इसका जवाब है। सूबाई फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए मुतलका सूबाई असम्बलियाँ कवानीन बनाती हैं। तो ये चारों मिलाकर पीछे वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए। वफाक के चंद फ़राइज़, सूबों के चंद फ़राइज़, और सूबाई फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए कौन सा इदारा है, उसके लिए सूबाई असम्बली बनाई जाती है। दोनों में फ़र्क बयान करें, वफाकी और सूबाई हुकूमतों में फ़र्क बयान करें, पेज 38। इंग्लिश का भी पेज 38 है। आमने सामने लिखना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि वफाक अपने फ़राइज़ सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल करता है। यहाँ लिखा हुआ है सूबे अपने फ़राइज़ गवर्नर के नाम से इस्तेमाल करते हैं। जैसे सदर हेड ऑफ स्टेट है, ऐसे जो हर सूबे का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह है वो गवर्नर होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखें। वफाक के तमाम फ़राइज़ वज़ीर आज़म और काबीना के ज़रिए अंजाम पाए जाते हैं। अमली तौर पर वज़ीर आज़म और उसकी काबीना होती है। तो फिर सूबों में वज़ीर आला और उसकी काबीना होती है। देखें, सूबे अपने फ़राइज़ वज़ीर आला और उसकी काबीना के लिए के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। 2 बातें हो गई। वापस आ जाएँ। वफाक के फ़राइज़ के अंजामदेही के लिए पार्लियामेंट है। अब ये फ़र्क बताना है तो फ़र्क एक जैसे बता दें। वफाक के तमाम फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट है। आपने कौमी असम्बली और सेनेट का नाम सुना होगा। और इस तरह सूबों में जो सूबाई असम्बली होती है, जो हमारा एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसके लिए सूबाई असम्बली है। सूबे अंदरूनी अमन व अमान के ज़िम्मेदार होते हैं और वफाक पूरे मुल्क के अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है। ये लिखा हुआ है, वफाक अंदरूनी अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है और मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। यानी एक जैसे 4 पॉइंट आपस में फ़र्क मालूम कर लें। आगे चलते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली पर नोट लिखें, पेज 39। उर्दू इंग्लिश दोनों। राइट नोट ऑन आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये कश्मीर लिखा हुआ है, कश्मीर सॉरी, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असम्बली। ये सवाल गड़बड़ वाला सवाल है। वो इस तरह के कश्मीर कौंसल और चीज़ है, वो एक्सरसाइज का सवाल है। ये सवाल कानून साज असम्बली का पूछा गया है, मिक्स अप नहीं कर देना आपने।
یعنی یہ کشمیر کی پارلیمنٹ کا پوچھا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ایک ایوان پر مشتمل ہے جو مظفر آباد میں واقع ہے۔ اس ایوان کے 53 ارکان ہیں، جن میں 45 ارکان جو ہے وہ براہ راست عوام منتخب کرتی ہے، جبکہ ایک نشست علماء کی ہے، ایک ٹیکنوکریٹ ہے، ایک بیرون ملک کشمیری ہے اور 5 خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ اسمبلی اپنے ارکان کے وزیر اعظم اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے۔ اسی ٹاپک سے بورڈ میں ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کتنے ایوانوں پر مشتمل ہے اور اس کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب صرف یہ پہلی لائن ہے، اس کا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ڈیفرنٹ کلر سے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ایک ایوان پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان کی اسمبلی 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ یہ مظفر آباد میں واقع ہے، ہماری اسلام آباد میں واقع ہے۔ ہمارے ٹوٹل ارکان 336 قومی اسمبلی کے اور اب 96 سینٹ کے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی جو قانون اسمبلی اس کے کل ایوان کے ارکان 53 ہیں۔ بس یہ 3 باتیں بتانی ہیں۔ اور اگر یہ اوپر والا سوال آ جائے کہ قانون ساز اسمبلی پر نوٹ لکھیں تو پھر تینوں لائنیں بتا دینی ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے آزاد کشمیر سے اور ڈپٹی اسپیکر تک پورا کریں گے۔ پھر اگلا شارٹ کوسچن، گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی پر نوٹ لکھیں۔ پیج 39، انگلش والوں کا پیج 40 ہوگا۔ رائٹ اے نوٹ آن گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی۔ اس کا بھی وہی چکر ہے کہ ایک گلگت بلتستان کونسل ہے، اس کا نہیں بتانا بلکہ اسمبلی پوچھی گئی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی ایک ایوان پر مشتمل ہے اور اس کے ارکان 33 ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان میں سے 24 عوام منتخب کرتی ہے، 6 خواتین ہیں، 3 ہو گئے 30 ہو گئے اور 3 ٹیکنوکریٹس ہیں۔ ٹیکنوکریٹس آپ کو پتہ ہے یہ اپنے شعبے کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ماہر تعلیم ہو گیا، کوئی ماہر اکانومسٹ ہو گیا، کوئی جناب اپنا پروفیسر، کوئی سائنٹسٹ ہو گیا، کوئی بہت بڑا لا میکر ہو گیا، قانون ساز، یہ ٹیکنوکریٹس کہا جاتا ہے۔ قانون ساز اسمبلی اپنے ارکان میں سے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے اور ریاست سے متعلق ہر قسم کی قانون سازی کرتی ہے۔ چیف کورٹ کیا ہے؟ پیج نمبر 40، انگلش میں سوال بنے گا، پیج نمبر 40 پہ ہی ہے، واٹ از چیف کورٹ؟ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ چیف کورٹ جیسے پاکستان کے 4 صوبوں کی ہائی کورٹس ہیں، سیم اسی طرح جو آپ کا گلگت بلتستان ہے اس کی چیف کورٹ ہے۔ جس طرح ہمارے اسلام آباد کی سپریم کورٹ ہے، اس طرح کشمیر کی سپریم ایپلیٹ کورٹ ہے۔ چیف کورٹ 2009 کے صدارتی حکم کے تحت اختیارات دیے گئے، اس کو چیف کورٹ آف اپیل بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام ریجن کے اپیلوں پر سماعت کرتی ہے، اس کا درجہ ہائی کورٹ کے برابر ہے۔ اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم ایپلیٹ کورٹ میں کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے کوئی سے 2 فرائض لکھیں۔ رائٹ اینی 2 ڈیوٹیز آف کونسل آف کامن انٹرسٹ، پیج نمبر 41 انگلش کا اور اردو کا پیج نمبر 40۔ کیوں کھانسی لگی ہے یہ جی؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل، موسی غائب ہو گیا، یہ مل گیا۔ یہ وزیر اعظم پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور 3 وفاقی حکومت کے وزراء بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ وفاقی وزیر کون ہوتا ہے۔ یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان جھگڑوں کو نمٹاتی ہے۔ اچھا صرف فرائض بیان کرنے ہیں، ٹھیک، تو پہلی لائن کی پہ ضرورت نہیں ہے، سوال میں صرف فرائض پوچھے گئے ہیں، 2 فرائض، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو نمبر 1 فرائض ہے کہ فریضہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جھگڑوں کو نمٹاتی ہے، وسائل کو تقسیم کرتی ہے، ایک بات۔ NFC ایوارڈ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا اجرا کرتی ہے۔ اگر کسی صوبائی حکومت کو اس پہ اعتراض ہو تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی بھیج سکتی ہے، 2 باتیں۔
اگلا سوال ہے کہ قومی سلامتی کونسل یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کیا فرائض انجام دیتی ہے؟ پیج نمبر 40 انگلش کا پیج 41 ہے. واٹ فنکشنز آر پرفارم بائی دا نیشنل سیکیورٹی کونسل؟ جی قومی سلامتی کونسل کی صدارت وزیر اعظم کرتا ہے، جو ملک اور صوبوں کے معاملات کو دیکھتی ہے اور ملکی سلامتی کی پالیسیاں مرتب کرتی جس پر عمل درآمد کرانا وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر لازم ہوتا ہے. آئین کے آرٹیکل 149 کی وضاحت کریں. یہ آگے جی آئین اگلے پیج پہ ہے. آئین کے آرٹیکل 149 کے مطابق صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے انتظامی اختیارات استعمال کر سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات سے ٹکراؤ نہ ہو. اچھا 148 ایکسرسائز کا سوال ہے اور یہ ایکسٹرا سوال ہے. 148 یہ ہے کہ صوبوں کے جو انتظامی اختیارات ہیں وہ وفاق بھی استعمال کر سکتی ہے، بشرطے کہ صوبائی حکومتوں کو اس پہ اعتراض نہ ہو اور ان کے مفادات کے خلاف نہ ہو. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومتیں کچھ اختیارات استعمال کر سکتی ہیں بشرطے کہ وفاق کو یعنی اسلام آباد کو ان پہ اعتراض نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو مفادات کا. یونین کونسل پر مختصر نوٹ لکھیں. پیج 43. یہ 2-3 صفحے بڑے اہم صفحے، بڑے دفعہ سوال اس ٹاپک سے پوچھے گئے ہیں. یہ والے یہ بھی گھول کے پی لیں. آج کل تو ویسے بھی رمضان ہے، شربت بنے ہوتے ہیں تو شربت میں گھولیں اس پیج کو. یہ جی یونین کونسل پہ نوٹ لکھیں یا فرائض دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. یونین کونسل پر نوٹ لکھیں. پہلے تو یہ پوچھا گیا یونین کونسل چیئرمین یا چیئرپرسن، وائس چیئرمین اور 6 جنرل کونسل. یہ آپ کی جو گلی محلے کی یونین کونسل ہوتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اس کا انتخاب عوام براہ راست کرتی ہے. پنجاب سندھ بلوچستان میں 4 سال کے لیے، جبکہ KPK میں 3 سال کے لیے یونین کونسل کے ممبر ہوتے ہیں. یہ 6 یہ ہو گئے، ایک چیئرمین صاحب ہو گئے اور ایک وائس چیئرمین 8 ہو گئے. ایک خاتون ہوتی ہے 9، ایک ینگ نوجوان 10، ایک کسان 11، ایک غیر مسلم 12. تو آپ کی گلی محلے کی جو یونین کونسل ہے اس میں 12 ارکان ہوتے ہیں. چیئرمین جو ہے وہ کونسل کا سربراہ ہوتا ہے. تحصیل اور ضلع کونسل پر مختصر نوٹ لکھیں. پیج 43. اب اسی کی آگے ہے جی تحصیل اور ضلع کونسل. ضلع یا تحصیل کی تمام یونین کونسل جن کو ولیج نیبرہڈ کونسل کہتے ہیں، یہ ان کے چیئرمین بلحاظ عہدہ ضلع کونسل کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں 15 خواتین کی بھی سیٹیں ہیں، 3 کسانوں کی سیٹیں ہیں، 5 غیر مسلم، 1 نوجوان اور 1 ٹیکنوکریٹ ہے. صوبہ KPK میں ضلع کونسل نہیں ہوتی، اس کی جگہ تحصیل کونسل ہوتی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ KPK میں 3 ٹیئر ہے، باقی میں 2 ٹیئر ہے. ان کے ارکان اور چیئرمین کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے. اگلا سوال ہے ٹاؤن کمیٹی پر چند سطور تحریر کریں. ٹاؤن کمیٹی پیج 44 اردو کا اور انگلش کا پیج 45. رائٹ فیو لائنز آن اے ٹاؤن کمیٹی. یہ جی اس کو میونسپل کمیٹی بھی کہتے ہیں اور ٹاؤن کمیٹی بھی کہتے ہیں. میونسپل یا ٹاؤن مطلب ہوتا ہے چھوٹا شہر قصبہ. میونسپل یا ٹاؤن میں واقع تمام حلقوں یعنی وارڈ سے، ان کو وارڈز کہتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں. ان کو یونین کونسل کے بجائے وارڈز کہا جاتا ہے جو چھوٹے شہر کے اندر ہوتی ہیں. ان کے جو منتخب کردہ ارکان یعنی کونسلر ہوتے ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں 5 خواتین بھی شامل ہیں، 3 غیر مسلم ہیں اور 2 لیبر ورکر اور 1 نوجوان کو بھی شامل کیے گئے. کمیٹی کے پہلے اجلاس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کیا جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ کون ہوتا ہے. پیج 44. پیج 45 پہ انگلش کا سوال بنے گا ہو از دا ہیڈ آف میٹروپولیٹن کارپوریشن. جو بڑے عظیم شہر ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے لاہور، کراچی ہو گیا، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، بہت سے شہر ہیں، راولپنڈی، ان کو میٹروپولیٹن سٹیز کہتے ہیں اور ان کے سربراہ کو لارڈ میئر کہتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے جی. لارڈ میئر میٹروپولیٹن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں ڈپٹی میئر کام کرتا ہے. تو سربراہ کون ہوتا ہے؟ لارڈ میئر. شہر کا سربراہ، کارپوریشن کا سربراہ ہوتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے. کارپوریشن کا سربراہ میئر کہلاتا ہے اور میئر نہ ہو تو پھر ڈپٹی میئر ہوتا ہے. اسے جو چھوٹے شہر ہیں ان کا جو سربراہ ہے وہ چیئرمین کہلاتا ہے. اگر چیئرمین اویلیبل نہ ہو تو پھر وائس چیئرمین صاحب کام کرتے ہیں. یعنی چھوٹے شہروں کے سربراہ چیئرمین،
بڑے شہر کارپوریشن کے سربراہ میئر، اور جو بہت بڑے شہر ہیں میٹروپولیٹن، ان کے سربراہ لارڈ میئر۔ یونین کونسل کے 3 فرائض بیان کریں، یہ سارے ترتیب میں آنے جا رہے ہیں۔ تحصیل کونسل کے 2 فرائض بیان کریں۔ میٹروپولیٹن کونسل کے 3 فرائض بیان کریں۔ پیج 45 اور پیج 46، انگلش کا 46، 47 اور پیج 45۔ پہلے یونین کونسل آگے، یہ جی یونین کونسل کے 3 فرائض 4 بتا دیں۔ عوامی راستے، گلیاں، قبرستان، باغ، کھیلوں کے میدان کو بحال کرنا، اسٹریٹ لائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، نالیاں پکی کرا دیتے ہیں، عوامی راستوں عید والے دن چھڑکاؤ کر کے پانی شانی پھینک دیتے ہیں، قبرستانوں کی صفائی کرا دیتے ہیں، گلیوں میں روشنی کا بندوبست کرنا، پینے کے پانی کے لیے ٹینکیاں، کنویں وغیرہ کھودنا، ٹیوب ویل اور پانی کے ٹینک قائم کرنا، مویشیوں کے لیے چراگاہیں اور پینے کے پانی کا بندوبست کرنا۔ اگلا شارٹ کوسچن تھا ضلع یا تحصیل کونسل کے فرائض، شہریوں کی فلاح بہبود اور فلاحی کاموں کا جذبہ پیدا کرنا شہریوں کے اندر، ضلع یا تحصیل کے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا، عوامی سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات انکروچمنٹس ہٹانا اور روڈوں پر روشنی کا بندوبست کرنا، جو سرکاری لائٹس ہوتی ہیں لگی ہوئی بڑی، مویشی منڈیاں لگتی ہیں عموماً ہفتے میں ایک دفعہ، ان کا منعقد کرنا، عوامی میلے کھیلوں کا بندوبست کرانا، یہ بھی ضلعی حکومت کا فرائض ہے۔ یا یتیموں، بیواؤں، نادار اور معذور لوگوں کی مدد کرنا، پلوں اور دیگر عوامی عمارتوں کی تعمیر، یعنی جو ضلع لیول پہ کام ہو رہے ہیں وہ ان کا کام ہے۔ اس کے بعد جی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 3 فرائض بیان کریں، یہ ہے رہائشی کالونی بنانا، مارکیٹس بنانا، سڑکیں اور عوامی مفادات کے منصوبے بنانا، عوامی ٹریفک کے نظام کو درست کرنا، پل، فلائی اوور، انڈر پاس بنانا، علاقے کو خوبصورت بنانا اور بحال رکھنا، پینے کے پانی کے ذخائر بنانا، بحال رکھنا، گندے پانی کے اخراجات کا بندوبست کرنا، شہری علاقوں میں سڑکوں اور راستوں سے انکروچمنٹ ہٹانا اور ماحول کو کرنا، لائبریریاں، عجائب گھر، مصوری کے مراکز قائم کرنا اور بحال کرنا، ہر قسم کے لائسنس، پرمٹ اور اجازت نامے، ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سے 4 پوائنٹ۔ یہ سوال سیم ہے، یہ سوال 2 طرح سے بورڈ میں آ چکا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فرائض بیان کریں یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داریاں بیان کریں، واٹ آر دا ڈیوٹیز آف میٹروپولیٹن کارپوریشن، اور رائٹ ڈاؤن دا 3 ڈیوٹیز آف میٹروپولیٹن کارپوریشن، تو فنکشنز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں، تو ایک ہی سوال کے جواب ہے، یعنی بات اس کی بھی وہی ہو رہی ہے۔ لو جی پھر 3 چیپٹر مکمل ہو گئے۔ اگلا چیپٹر کے جو شارٹ کوسچن ہیں وہ تھوڑے ہیں، وہ ہیں ایکسٹرا سوال بن سکتے ہیں، صرف جناب 4 شارٹ کوسچن ہیں، تو یہ اور 5واں یہ میں اکٹھا کروں گا، 5ویں چیپٹر کے 1 2 3 4 5 6 7 اور 4 11 سوال بنیں گے ٹوٹل اگلی ویڈیو کے۔ اس کے بعد آخری چیپٹر ایک رہ جائے گا سپورٹس والا۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔